MBG स्पीक के साथ बिलाल होरी आपकी खिदमत में हाजिर है। लाहौर हाई कोर्ट ने 2 फौजी अफसरों को बरतरफ करने के अहकामात को कलअदम करार दे दिया है। जिन फौजी अफसरों को बहाल किया गया है उनमें ब्रिगेडियर शफीक और कैप्टन इरफान शामिल हैं। बिलअमूम अदालतें फौजी अफसरों की सर्विस से मुतल्लिका मामलात को इंटरटेन नहीं किया करती और इस किस्म की जो पिटिशन्स हैं वो नाकाबिले समाअत करार देते हुए मुस्तरद कर दी जाती हैं। तो फिर लाहौर हाई कोर्ट ने आखिर किस कानूनी जवाज़ और किस बुनियाद पर इन फौजी अफसरों की बरतरफी के अहकामात को गैर कानूनी करार दिया और उन्हें बहाल कर दिया गया? ये फ़ौजी अफसर कौन हैं? उन्हें किन इल्ज़ामात के तहत कब फ़ौज से निकाला गया था? क्या ये वही ब्रिगेडियर शफीक हैं जो कभी ISPR के करता धरता हुआ करते थे? आज के शो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जब ये खबर मुझ तक पहुंची, यानी लाहौर हाई कोर्ट का ये जो फैसला है फौजी अफसरों की बरतरफी को कलअदम करार देने का, तो मेरा भी पहला ध्यान और पहली सोच उसी तरफ गई जिस तरफ आप सोच रहे हैं। और मैंने सोचा कि शायद ये फैसला अफवाज पाकिस्तान के महकमा ताल्लुकात आमा में तवील अरसा तक बराजमान रहने वाले और मीडिया को यरगमाल बनाने वाले ब्रिगेडियर शफीक मलिक साहब के बारे में ना हो, जिनके बारे में चंद रोज़ पहले मैंने अपने ही एक व्लॉग के ज़रिए आपको बताया था कि उन्हें ISPR से सुबकदोश कर दिया गया है। ISPR में अब वो ज़िम्मेदारियाँ और फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे रहे। तो मेरा भी ध्यान उसी तरफ गया कि शायद ब्रिगेडियर शफीक मलिक साहब ने जो है वो अदालत से रजू किया हो, ये फ़ैसला उनसे मुतल्लिका हो। लेकिन ये वो ब्रिगेडियर शफीक मलिक साहब नहीं हैं, ये किसी और ब्रिगेडियर शफीक के बारे में कौन है वो मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ कि लाहौर हाई कोर्ट का जो रावलपिंडी बेंच है उसमें जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब के रूबरू ये केस लगा हुआ था और उन्होंने गुज़श्ता रोज़ 2 या 3 मार्च को जो है ये अहकामात सादर फरमाए हैं। और ये जो ब्रिगेडियर शफीक हैं और कैप्टन इरफान हैं, इन दोनों को बरतरफ करने का फ़ैसला जो है वो कलअदम करार दिया। पहले मैं आपको जज साहब के बारे में बता दूं, बहुत दबंग किस्म के जज हैं और पहले भी कई इस तरह के फ़ैसले दे चुके हैं। इस बिलअमूम जो हसास किस्म के मुकदमात होते हैं, जज साहब बेशतर जो जज साहबान हैं उनकी कोशिश होती है कि उनकी वो फ़ाइलें जो हैं वो दबा के रखी जाएं और उन केसों को इल्तवा में ही रखा जाए और उनके हवाले से फ़ैसला करने की नौबत जो है वो ना आए। लेकिन जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब जो हैं वो इस तरह के कई फ़ैसले दे चुके हैं। मिसाल के तौर पे जब कर्नल इनामुर रहीम एडवोकेट को उठाया गया था, वो लापता हुए थे, तो उन्हें बाज़ियाब करने का जो हुक्म है वो भी इन्हीं जज साहब ने दिया था, जस्टिस मिर्ज़ा वकास रऊफ़ साहब ने। तो इनके रूबरू ये 2 पिटिशन्स लगी हुई थी, एक ब्रिगेडियर शफीक की और दूसरा कैप्टन इरफान की, जिन्हें फ़ौज से निकाल दिया गया, बरतरफ कर दिया गया। और इन दोनों पिटिशनर्स की दरख्वास्त गुजारों की नुमाइंदगी कर रहे थे जो फ़ौज की जज एडवोकेट जनरल यानी जैग ब्रांच है उसके साबिक अफसर ब्रिगेडियर रिटायर्ड वासिफ खान नियाज़ी और जैग से ही रिटायर होने वाले कर्नल रिटायर्ड इनामुर रहीम एडवोकेट। तो इस पे जज साहब ने जो है वो फ़ैसला सुनाया है। और जब मैंने ये पिटिशन्स पढ़ी तो मुझे अंदाज़ा हुआ उसमें जो मालूमात हैं वो बहुत हसास नोयत की हैं, जो तफसीलात हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। और ये जो तासुर बेलूम दिया जाता है कि अफवाज पाकिस्तान में एहतसाब का, जवाबदही का, अकाउंटेबिलिटी का बहुत कड़ा एक निज़ाम है और उससे कोई नहीं बच सकता। कोई भी अगर गलत काम करता है तो एक सिस्टम है और उस सिस्टम के तहत जो है वो उसे जवाब देना पड़ता है और कोई अगर कोई गलती करता है, कोई जुर्म उसका मर्तकब होता है तो उसकी सज़ा उसे मिल के ही रहती है। तो ये जो तासुर है ये पिटीशन पढ़ के कम से कम उसकी नफ़ी होती है और महसूस होता है कि ये सारी बातें जो हैं वो महज ढकोसला हैं और कोई इस तरह का निज़ाम जो है वो मौजूद नहीं है। मैं मिसाल के तौर पे आपको बताता हूँ, ब्रिगेडियर मोहम्मद शफीक खान जो हैं जिनकी पिटीशन पे रावलपिंडी बेंच जो है लाहौर हाई कोर्ट का उसने अहकामात सादर फरमाए हैं। ब्रिगेडियर मोहम्मद शफीक खान जो वज़ीर खान के साहबजादे हैं, बैरी टाउन रावलपिंडी के ये रिहायशी हैं। ये नवंबर 1986 में PMA काकूल जो है इन्होंने ज्वाइन किया और वहाँ पे ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद सितंबर 1987 में इन्होंने अफवाज पाकिस्तान की जो इंजीनियरिंग कोर है उसमें कमीशन हासिल किया। गालबन इन्होंने पिटीशन में नहीं लिखा, लेकिन मेरा ख्याल है कि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सैयद मोहम्मद अदनान जो हाल ही में रिटायर हुए हैं, साबिक कोर कमांडर, शायद ये उनके बैचमेट हैं। और
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ سید محمد عدنان نے ان کے بیج میں سے جو ہے وہ اعزازی شمشیر سوارڈ آف آنر جو ہے وہ حاصل کی تھی۔ تو بہرحال انہوں نے ستمبر 1987 میں فوج میں کمیشن حاصل کیا اور اپنی پٹیشن میں بتاتے ہیں کہ 13 جولائی 2013 کو وہ ترقی کرتے ہوئے بریگیڈیئر بن گئے، بریگیڈیئر کے رینک میں انہیں جو ہے وہ ترقی دے دی گئی، اور بہت ڈیکوریٹڈ افسر ہیں، انہیں ستارہ امتیاز سے بھی جو ہے وہ نوازا گیا۔ 28 نومبر 2017 کو انہیں ملٹری انجینئر سروسز میں تعینات کر دیا گیا، اور انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو ملٹری انجینئر سروسز یعنی MES ہے، یہ انٹر سروسز کی بنیاد پر کام کرتی ہے، یعنی تینوں جو مسلح افواج ہیں، آرمی، ایئر فورس اور پاکستان نیوی، ان کے افسر اور اہلکار جو ہیں ملٹری انجینئر سروسز میں خدمات سر انجام دیتے ہیں، لیکن GHQ میں جو انجینئر ان چیف ہوتے ہیں ان کے کمانڈ میں، ان کے ماتحت جو ہے یہ ملٹری انجینئر سروسز کام کرتی ہے۔ اس میں بریگیڈیئر شفیق خان کو 28 نومبر 2017 کو تعینات کیا گیا، 3 سال کے لیے یہ تعیناتی ہوتی ہے، ڈائریکٹر ورکس اینڈ چیف انجینئر کے طور پہ انہیں تعینات کیا گیا۔ یہ بہت سینئر، بلکہ میرا خیال ہے کہ سینئر موسٹ پوزیشن ہے ملٹری انجینئر سروسز میں، اور یہاں ڈیپوٹیشن پہ جب بھی کوئی آرمی کا افسر جو ہے وہ تعینات ہوتا ہے تو 3 سال تک جب وہ اس کی یہاں تعیناتی ہوتی ہے تو ڈیپوٹیشن کے دوران نیول ہیڈ کوارٹرز کے ماتحت وہ فوجی افسر جو ہے وہ کام کرتا ہے۔ تو یہاں تعیناتی ہوگی بریگیڈیئر شفیق خان کی، وہ کام کرنے لگ گئے، مگر 2018 میں ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس سے ان کا مستقبل، ان کی سروس، ان کی ملازمت سب کچھ جو ہے وہ داؤ پہ لگ گیا۔ لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اکتوبر 2018 میں ان کی ریٹائرمنٹ تھی، لیکن چونکہ ڈیپوٹیشن پہ یہ گئے ہوئے تھے ملٹری انجینئر سروسز میں، اور ان کا جو ٹینور تھا وہ 3 سال کا تھا، لہٰذا ان کا جو سروس کا دورانیہ ہے وہ بڑھا دیا گیا، مدت ملازمت میں انہیں توسیع دی گئی کہ جب تک ان کا یہ ٹینور پورا نہیں ہوتا یہ وہاں پہ رہ کے جو ہے خدمات سر انجام دیں گے۔ اب 2018 میں ہوا کیا، بڑی زبردست یہ کہانی ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ کوئی اس میں کوئی چھوٹے موٹے کوئی افسر جو ہے وہ انوالو نہیں ہے، بلکہ بہت اعلیٰ سطح کے جو فوجی افسران ہیں وہ اس کیس میں جو ہے وہ انوالو ہیں۔ 2018 کا مالی سال جب ختم ہو رہا تھا تو ان کے پاس، یعنی بریگیڈیئر شفیق صاحب ملٹری انجینئر سروسز میں جہاں تعینات تھے وہاں پہ 1636 ملین روپے یعنی 1.63 بلین روپے جو ہیں وہ سرپلس تھے، وہ خرچ نہیں ہوئے تھے۔ اب قاعدے اور قانون کے مطابق جو بھی بجٹ، جو بھی فنڈز جو ہیں وہ آپ مالی سال ختم ہونے تک آپ خرچ نہیں کر پاتے تو قانون کے مطابق وہ قومی خزانے میں واپس چلے جاتے ہیں۔ جو سرپلس بجٹ ہوتا ہے وہ لیپس ہو جاتا ہے، تو وہ سرنڈر کرنا پڑتا ہے، قومی خزانے کو واپس کرنا پڑتا ہے۔ تو بریگیڈیئر شفیق جو ہیں ان کا بھی یہی خیال تھا کہ یہ فنڈز جو خرچ نہیں ہوئے یہ لامحالہ وفاقی جو خزانہ ہے اس کو یہ واپس چلے جائیں گے۔ لیکن اس وقت کے جو نیول چیف تھے ایڈمرل ظفر محمود عباسی، انہوں نے کہا کہ جی یہ پیسے آپ نے واپس نہیں بھیجنے، بلکہ اس میں اور پیسے ڈال کے، یعنی یہ 1.5 ارب روپے یہ ہیں 1.62 بلین، اور اس میں مزید پیسے ڈال کے انہوں نے کہا کہ 2 ارب روپے آپ ریلیز کر دیں ریٹائرڈ فوجی افسروں کے لیے، جو ہاؤسنگ سکیم ہے اس کے لیے آپ دے دیں۔ اب یہ بریگیڈیئر شفیق صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں نہایت ادب کے ساتھ یہ سمجھانے کی اور بتانے کی کوشش کی کہ سر قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا، اور ہر جو اخراجات ہیں ان کی ایک مد ہوتی ہے اور اسی میں ہی پیسے خرچ کیے جا سکتے ہیں، اور یہ پیسے تو ویسے بھی جو فنڈز لیپس ہو جاتے ہیں وہ قومی خزانے کو سرنڈر کرنے پڑتے ہیں، اور یہ جو ہاؤسنگ سکیم جس کا آپ بتا رہے ہیں اس کے اخراجات چلانے کا بھی ایک میکانزم ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب یہ لوگ سروسز میں ہوتے ہیں افسرز تو ان کی تنخواہ میں سے کٹوتی ہوتی ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد جن کی انٹائٹلمنٹ ہوتی ہے اور جنہوں نے پلاٹ یہاں لینے ہوتے ہیں تو ڈیولپمنٹ چارجز وہ پے کرتے ہیں، اور یوں اس کے فنڈز جو ہیں وہ مینیج ہوتے ہیں۔ تو یہ 2 ارب روپے اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے لیے میں کیسے ریلیز کر دوں؟ اب اگر ایک بریگیڈیئر رینک کا افسر جو ہے وہ نیول چیف کو قانون سمجھانے کی اور اصول بتانے کی، ضابطہ اور قاعدہ یاد دلانے کی اگر کوشش کرے تو ظاہر ہے اسے گستاخی سمجھا جائے گا، اور گستاخی ہی سمجھا گیا، اور اس پہ نیول چیف کا غصے میں آنا جو ہے وہ فطری سی بات تھی۔ تو ایڈمرل ظفر محمود عباسی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ جی خبردار، کسی صورت بھی آپ نے یہ پیسے قومی خزانے کو سرنڈر نہیں کرنے، اگر آپ نے کیے تو پھر آپ کے ساتھ یہ اور یہ اور یہ ہوگا۔ اور انہوں نے بڑے سنگین نتائج کی جو ہیں وہ دھمکیاں دیں، اور ایک جملہ
جو پٹیشن میں لکھا ہوا ہے وہ میں ایز اٹ از آپ کو پڑھ کے جو ہے وہ سنانا چاہوں گا۔ ایڈمرل ظفر محمود عباسی جو نیول چیف ہیں ان کی طرف سے بریگیڈیئر شفیق کو کہا گیا You will not only be made an example, but also the Pakistan Navy will ensure to get rid of army officers on the sad slot once and for all. یعنی اگر آپ نے یہ کام کیا تو نہ صرف آپ کو جی ایچ کیو واپس بھجوا دیا جائے گا، آپ کو نشان عبرت اور مثال بنا دیا جائے گا، بلکہ پاکستان نیوی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ اس کے بعد یہ جو عہدہ ہے، یہ جو منصب ہے، یہ واپس لے لیا جائے پاکستان آرمی سے، اور آئندہ پاکستان آرمی کا کوئی بھی افسر اس عہدے پر تعینات نہ آئے، ڈیپوٹیشن پر کوئی یہاں نہ آ سکے۔ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا۔ اس طرح کی جو دھمکیاں ہیں وہ بریگیڈیئر شفیق خان کو جو ہیں وہ دی گئیں، لیکن وہ اس دھونس کا شکار نہ ہوئے، وہ دباؤ میں نہیں آئے، انہوں نے ان احکامات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو 12 فروری 2018 کو نیول انٹیلیجنس نے بریگیڈیئر شفیق خان کو گرفتار کر لیا، حراست میں لے لیا، ان الزامات کے تحت کہ جی کنٹریکٹرز جو ہیں، ٹھیکیدار جو ہیں، ان سے آپ نے ٹھیکوں میں رشوت وصول کی ہے۔ کچھ عرصہ بریگیڈیئر شفیق خان کو حراست میں رکھا گیا، پھر جولائی 2018 میں انہیں جی ایچ کیو واپس بھیج دیا گیا۔ 13 جون 2019 کو ایک انکوائری جو جی ایچ کیو میں ہوئی، نام نہاد انکوائری، اس کے نتیجے میں انہیں جو ہے وہ سروس سے برطرف کر دیا گیا۔ 7 اگست 2019 کو بریگیڈیئر شفیق خان نے اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایک درخواست پیش کی، اپیل کی ان کے ہاں کہ جی میرے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ظلم ہوا ہے، براہ کرم اس پہ نظر ثانی فرمائیں، لیکن جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان کی داد رسی نہیں کی۔ تو بریگیڈیئر شفیق نے لاہور ہائی کورٹ کا جو راولپنڈی بینچ ہے وہاں پہ پٹیشن دائر کر دی، اور گزشتہ روز جسٹس مرزا وقاص رؤف جو ہیں انہوں نے فیصلہ سنا دیا، اور انہوں نے یہ جو 2 پٹیشنز تھیں ایک ہی اصول کی بنیاد پہ، ان دونوں کو انہوں نے منظور کرتے ہوئے بریگیڈیئر شفیق اور کیپٹن عرفان کو برطرف کرنے کے جو احکامات ہیں انہیں غیر قانونی قرار دے دیا، اور ان دونوں کو بحال کر دیا گیا۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ جیسے شروع میں نے کہا کہ ماضی میں بھی اس طرح کے پٹیشنز دائر ہوتی رہی ہیں، اور جب بھی عدالتوں سے رجوع کیا جاتا ہے تو عدالتیں جو ہیں وہ اپنا دائرہ کار نہ ہونے کی وجہ سے ایکسکیوز کر لیتی ہیں، اور یہ جو درخواستیں ہیں مسترد کر دی جاتی ہیں۔ تو اس بار ایسا کیوں ہوا کہ 2 فوجی افسروں کی جو درخواستیں تھیں سروس کے حوالے سے ان کو انٹرٹین کیا گیا اور انہیں ریلیف بھی دیا گیا؟ تو جناب، پاکستان آرمی ایکٹ کے تحت کسی بھی فوجی افسر کو وفاقی حکومت کی اجازت کے بغیر برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ جب سول اور ملٹری تعلقات ٹھیک ہوتے ہیں اور ایک پیج پہ ہوتے ہیں آرمی چیف اور وزیر اعظم، تو اس ایک پیج کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آرمی چیف منمانی کرتے رہے ہیں، اور آرمی چیف جو ہیں وہ اپنے طور پہ فیصلے سنا دیا کرتے ہیں، لیکن اصول یہ ہے، قانون یہ ہے، ضابطہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت کی اجازت کے بغیر کسی بھی فوجی افسر کو برطرف نہیں کیا جا سکتا۔ تو اس ضمن میں بھی یہ دعویٰ ضرور کیا گیا کہ یہ وفاقی حکومت سے اجازت لی گئی تھی، لیکن اس کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا، اور جو فیصلہ تحریر کیا جسٹس مرزا وقاص رؤف صاحب نے، انہوں نے اس میں اس ججمنٹ کا حوالہ بھی دیا جو چند روز پہلے اپنے شو ایم بی جی سپیکس میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ 18 اگست 2016 کی جو ججمنٹ ہے جسٹس ثاقب نثار صاحب نے جسے آتھر کیا ہے، جس میں انہوں نے قرار دیا تھا کہ وفاقی حکومت فیڈرل گورنمنٹ سے جو ہے وہ کیا مراد ہے، اور انہوں نے اس کی تشریح یہ کی تھی کہ اس سے مراد ہے وزیر اعظم اور اس کی کابینہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آرمی ایکٹ کے تحت کسی بھی فوجی افسر کو نہ صرف وزیر اعظم بلکہ کابینہ کی منظوری کے بغیر برطرف نہیں کیا جا سکتا، اور یہ جو دونوں فوجی افسر ہیں بریگیڈیئر شفیق اور کیپٹن عرفان، انہیں وفاقی حکومت کی اجازت کے بغیر برطرف کیا گیا، لہٰذا ان احکامات کو ہائی کورٹ نے کالعدم قرار دے دیا۔ اب یہ کتنی لینڈ مارک ججمنٹ ہے اس کا اندازہ آپ یوں لگائیں کہ یہ اپنی نوعیت کا ایک منفرد کیس ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ماضی قریب میں اس طرح سے جن فوجی افسروں کو برطرف کیا گیا ہے انہیں اس طرح سے جو ہے وہ بحال کیا گیا ہو، اور میرا خیال ہے کہ یہ ایک فلڈ گیٹ کھول دیا گیا ہے، کیونکہ میرا جو دوسرا چینل ہے ہسٹری کے حوالے سے ترازو، اس پہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے حوالے سے جو میں نے سیریز کی کہ ان کے 6 سالہ دور میں کیا ہوا، میں نے اس میں بتایا تھا کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں ذاتی پسند ناپسند کی بنیاد پر بے شمار فوجی افسروں کو
ڈسمس کر دیا گیا اور قبل از وقت ریٹائر کر دیا گیا اور انہیں برطرف کر دیا گیا، فوج سے نکال دیا گیا، ایسے افسروں کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ لیکن چونکہ ایک مائنڈ سیٹ تھا، ایک تاثر تھا، امپریشن تھا کہ جی عدالتیں اس حوالے سے ریلیف نہیں دیتی ہیں، عدالتوں میں جانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تو عدالتوں سے رجوع نہیں کیا گیا۔ میرا خیال ہے کہ اب ایک نظیر قائم کر دی گئی ہے، اب ایک مثال سامنے آ گئی ہے، اور اس نظیر کی بنیاد پہ اب میرا خیال ہے کہ فلڈ گیٹ کھل گیا ہے، اور بہت سے لوگ جو ہیں جنہیں بھی جو سروس سے نکالا جائے گا، فوج سے برطرف کیا جائے گا، وفاقی حکومت کی اجازت کے بغیر کیا گیا ہے یا کیا جائے گا، وہ اب عدالتوں سے رجوع کریں گے اور کر سکیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال ہوری کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔